नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़वमी सुम्मा रदा अन अबी बकरिन व अन उमर व अन उस्मान व अन अलिय्यिन ज़िल क़वमी अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन निअमा अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। आप सुन रहे हैं फ़ज़ाइल रमज़ान में इस्लाम की बहारों में मजहबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी से फ़ज़ाइल अहले बैत। पहले हमारी नशिस्त हुई हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा वजहुल करीम के सिलसिले में, उसके बाद उनकी शहादत पर, फिर बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा तय्यबा ताहिरा के सिलसिले पर, और आज इंशाअल्लाह ताला हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की फ़जीलतों को बयान करेंगे और कुछ लम्हे उनकी शहादत जो है वो बयान की जाएगी। आपका नाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन, कुनियत अबू अब्दुल्ला और बाज़ में अबू मोहम्मद कही गई। नसब आपका हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन कलाब बिन मुरा बिन काब बिन लोई। और आपके सिलसिले में जो अल्लाह ताला ने आपको सिलसिले अता किए, उसमें आपकी वालदा सैयदता निसाउल आलमीन बिनते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और आपके अलक़ाबात में रशीद तैयब ज़की रैहानतुर रसूल यानी रसूल के फूल, जन्नत के फूल, और अत्ताबिर मुर्दातिल्ला अल्लाह ताला की रज़ा के तालिब। और आपके शायर का नाम यहया बिन हकम, आपके चौकीदार का नाम असअदल हबरी, और एक जगह पर असअदल हजरी भी आया। और आपने जो अंगूठी अपने हाथ में पहनी थी उसके नक्श के अंदर क्या लिखा हुआ था? यह आयत मुबारका नक्श थी, लिकुल्ली आजलिन किताब, यानी हर एक काम का वक्त लिखा गया है। जब भी आप उस नक्श को देखते अपनी शहादत को याद फरमाते, जो आपके साथ इंतहाई जो है वो जुल्म किए गए, 5 मरतबा तो जहर दिया गया। ये सारा इंशाल्लाह हमारा बयान होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहदा कि आपने सुना कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम, कौन हसन? जो हुसैन का भी इमाम है, जिसके पीछे इमाम हुसैन ने नमाज़ें अदा की हैं, जिसकी गोद में इमाम हुसैन को सुख की नींद आती है। तो क्या शाह फरमाया इमाम हसन? कौन इमाम हसन? आका अलैहिस्सलाम के नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बीबी फ़ातिमा की आंखों का चैन, और नाम इतना प्यारा कि सब्ज़ रंग के कपड़े के ऊपर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आपकी शबी और आपका नाम लिखकर आका अलैहिस्सलाम के पास लाए और फरमाया कि या हज़रत ये ज़रा देखें। तो आका अलैहिस्सलाम देखकर मुस्कुराए और आपने शाह फरमाया, जिब्राइल अमीन आपके पास मेरी बचपन की तस्वीर कहाँ से आई? उन्होंने कहा, अल्लाह ताला आपको एक नवासा अता फरमाएगा अली और मुर्तज़ा और फ़ातिमा के बतन से, और वो सर से लेकर नाफ तक आपके मुशाबत होगा, और उसका नाम अल्लाह ताला ने हसन रख दिया है, जो अपने हुसन के पर्दों से अल्लाह ताला ने नाम दिया है। आका अलैहिस्सलाम नहायत खुश होते हैं। उसके बाद उम्मुल फ़ज़ल सरकार की अपनी सगी चची तशरीफ़ लाती हैं, फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब रात को देखा है कि आपके जिस्म से एक गोश्त का टुकड़ा मेरी गोद में गिरा है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी ख्वाब है। बीबी पूछती हैं, ए मोहम्मद इसकी क्या तबीर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया, मेरी बेटी के घर में एक प्यारा बेटा जन्म लेगा और वो आपकी गोद में पलेगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जिनकी पहचान रसूल खुदा खुद हैं, फरमाया इमाम हसन के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने कि इमाम हसन मेरी आँख हैं, वो आँख जिसके साथ मैंने रब का दीदार किया है मेराज की रात में। सोचें उन आँखों में कितना नूर था। और इमाम हसन का खासा पाक क्या था कि जब आप बात करते थे तो कमरे में खुशबू फैल जाया करती थी।
کیونکہ آپ کو تہنیک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی۔ آپ جب اپنی والدہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، روایات میں 15 رمضان المبارک آیا، بعض روایت میں 1 رمضان بھی آتا ہے، اور آپ نے کچھ نوش نہیں فرمایا، اپنی والدہ کا بھی دودھ نہیں پیا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، فاطمہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تہنیک، ان کا لعاب دہن ان کو دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ ان کا کیا نام رکھو گی فاطمہ؟ فرمایا آپ کے ہوتے ہوئے میں کون ہوں نام رکھنے والی؟ انہوں نے کہا جی پھر سرکار کے ہوتے ہوئے علی کون ہے ان کا نام رکھنے والا؟ آقا علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت علی مرتضیٰ بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے شاہ فرمایا، یا حضرت آپ اس بچے کا نام رکھیں۔ آپ نے فرمایا میں کون ہوتا ہوں نام رکھنے والا، اس کا نام اللہ تعالی رکھے گا۔ جبرائیل امین آتے ہیں، یا حضرت یہ ہے وہ نام جو آپ اس بچے کا نام رکھے، حسن علیہ السلام۔ ہزارہا کروڑہا درود ہو، رحمت ہو اس پاکیزہ ہستی پر جنہوں نے دنیا اسلام کو اپنا خون دیا، اپنا بیٹا کربلا میں شہید کروایا۔ کون؟ امام حسن، ہر روز 300 مرتبہ نفل ادا کرنے والے، 25 حج پیدل کرنے والے، اور 2 قرآن روزانہ مکمل کرنے والے، اور ہمیشہ روزہ رکھتے، مہمان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، اور خود آٹا گوندھ لیتے، خود جوتا سی لیتے، کپڑے دھو لیتے، آقا علیہ السلام پر 30,000 روزانہ درود پاک پڑھتے۔ اللہ اللہ۔ اور امام حسن علیہ السلام جب آپ تشریف لاتے ہیں اپنی والدہ کے گھر، آقا علیہ السلام نے آپ کا جو پہلا ڈریس تھا وہ جنت کا لباس تھا، جو آپ کا جسم بھرتا تھا وہ لباس بھرتا تھا۔ اور بی بی کے قربان جائیں، بی بی کی سخاوت کے قربان جائیں، ایک سائلہ عورت آتی ہے، کہتی ہے بی بی جان مجھے کچھ عطا کریں۔ اللہ کی قدرت، حضرت امام حسن بھی 6 ماہ کے ہیں، اور جو بچہ اس عورت کی گود میں ہے وہ بھی 6 ماہ کا ہے۔ بی بی نے وہ لباس اٹھا کر اس عورت کو صدقہ کر دیا، فرمایا یہ لو، یہ جنتی لباس ہے، تمہیں ہر ملک کا کپڑا ملے گا لیکن جنت کا لباس تمہیں فاطمہ کے در سے نصیب ہوگا۔ آپ نے امام حسن علیہ السلام کا جو لباس تھا وہ اس بچے کو صدقہ کر دیا۔ اور کیا شاہ فرمایا امام حسن علیہ السلام، آپ کی ذات پاک سے جو چیزیں منسوب کی جاتی ہیں، نسب حسب بڑا پیارا ہے آپ کا۔ اور کیا شاہ فرمایا کہ یہ وہ بچہ جس کے پورا خاندان ہی جنتی ہے۔ اگر تایا جان ہیں تو ان کو آسمانوں پر زمرد کے پڑ عطا کیے گئے ہیں، باپ ہے تو وہ شیر خدا ہے، ماں ہے تو جنت کی سردار ہے، نانا جان ہے نبیوں کے سردار ہے، اور خود پہلا سید جن کے نام کے ساتھ سید لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سردار، شاہ۔ آج کل تو ہر بندہ سید بن جاتا ہے نا۔ سیدوں میں 2 چیزیں بہت ہوں گی، یہ یاد رکھیں، سخاوت، عبادت۔ جس سید میں یہ چیزیں نہیں سمجھ جائیں گے سید نہیں ہے، ان کے تو سجدے ختم نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ خون زور ڈالتا ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا امام حسن علیہ السلام اس قدر خوبصورت، اور اللہ نے نام کیسا رکھا، کبھی آزمائیں، چھوٹا بچہ یا جو بندہ زیادہ پڑھا ہوا نہیں، اس کے سامنے دیوار پر لکھیں حسن، آپ کو تو پتہ ہے آپ نے امام حسن کا نام لکھا ہے، اس تھوڑے پڑھے ہوئے بندے کو کہیں کہ اس کو پڑھو، وہ یا تو حسن پڑھے گا یا حسن پڑھے گا، یعنی ان کے نام کے ساتھ برائی کا کوئی شائبہ ہی نہیں، کہ کم سے کم پڑھا لکھا ہوا بندہ بھی ان کا نام یا حسن پڑھے گا اچھا، یا حسن پڑھے گا خوبصورتی، اور کوئی اس کا جو ہے وہ نہیں تلفظ بنتا۔ تو کیا شاہ فرمایا امام حسن علیہ السلام ایسی پیاری ہستی، اور میں آپ کو اپنا وجدان آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جب بھی مجھے پریشانی آئی ہے، میں نے ان کے نام کا جب بھی واسطہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری مشکل حل فرمائی ہے۔ ان ہستیوں کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حسن اتنا زیادہ کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ جب بھائی باہر جانے لگتے ہیں بیانہ نقاب کر دیتی ہے، کہتی بھائی آپ کے حسن کو نظر نہ لگ جائے۔ ایک روز آپ نے اعلان کیا کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جو لوگ بھی میرے ساتھ آنا چاہیں وہ آ جائیں۔ سب لوگ تیار ہو گئے،
اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ پیدل جایا کرتے تھے۔ تو جب گئے تو لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے حجر اسود کو چھوڑ کر آپ کے قدموں کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ آپ کو وہاں پر چیئر پیش کی گئی، کرسی پیش کی گئی کہ یا حضرت آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ اب کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، رش پڑ گیا۔ مصر سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، انہوں نے بندوں سے پوچھا کہ یہ خانہ کعبہ کے اس حصے کو خالی کر کے تو ادھر کیوں رش لگ گیا؟ انہوں نے کہا جی نبی کے نواسے کی زیارت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کیا وہ ہمارے یوسف سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے ہیں۔ کہنے لگے اچھا پرے ہٹو ذرا ہم دیکھیں کیسا ہے۔ جب وہ آگے جاتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر نگاہ پڑتی ہے تو تمام مصری چیخ اٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، مولا کائنات، اے میرے اللہ پروردگار، جب تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو تو نے اس حسن کے ٹکڑے کو کہاں چھپایا تھا؟ تو نے اس چاند کو کہاں چھپایا تھا؟ اللہ اتنا حسن، اور وہ آپ کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ حسن بھی اور سیرت بھی نہایت خوبصورت۔ ہر وقت دیکھیں روزہ رکھ کر 300 نفل پڑھنا، 30,000 مرتبہ درود پاک پڑھنا اور 2 قرآن مکمل کرنا، یہ ہم لوگوں کے لیے ایک خواب تو ہو سکتا ہے، تمنا تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں۔ حقیقت ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی مقام و مرتبے عطا کیے، اور فرمایا کہ جب آپ بازار میں باہر آتے تھے بغیر نقاب کے تو ادھر والے لوگ ادھر رک جایا کرتے تھے اور ادھر والے لوگ ادھر رک جایا کرتے تھے۔ اتنے خوبصورت تھے امام حسن علیہ السلام، کیونکہ وہ شبیہ رسول ہیں۔ جب آپ نے باہر تشریف لانا تو صحابہ کرام نے کیا کہنا، علی المرتضیٰ کا دروازہ کھٹکھٹا کے حضرت امام حسن کو آواز دینی اور امام حسین کو آواز دینی، اور کیا کہنا، علی اپنے دونوں بیٹوں کو باہر لے کر آؤ تاکہ ہم نبی مصطفیٰ کی زیارت کر سکیں، تاکہ ہم نبی مصطفیٰ کی زیارت کر سکیں۔ امام حسن علیہ السلام وہ پاکیزہ ہستی جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے عقیدہ اہل سنت والجماعت کو یہ اصول دے دیا کہ جس کے ساتھ میں صلح کروں تمہارا کام ہے ان کی عزت کرنا، اور جس کے ساتھ حسین کی لڑائی ہو تم نے اس کا نام نہیں لینا۔ مسلمہ اصول، تاریخ کی تمام کتابوں کو دیکھ کر امیر معاویہ کو ہم چھوڑیں گے نہیں، ان کی ہم عزت کریں گے، کاتب وحی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، امام حسن علیہ السلام نے ان کے ساتھ صلح کی ہے اور 2 جماعتوں کے اندر اجتماع کرایا ہے۔ اور یزید ملعون گھٹیا شخص کے ساتھ ہم کبھی بھی صلح نہیں کر سکتے، کیونکہ امام حسین کی ان کے ساتھ صلح نہیں ہوئی۔ جب آپ یہ صلح کرتے ہیں تو تمام مسلمانوں کے اندر یکجائی جو ہے وہ آ جاتی ہے، ہر قسم کی جنگ کا خطرہ ٹل جاتا ہے، آپ امن پھیلا دیتے ہیں۔ اعلان ہوتے ہوتے ایران تک جاتا ہے، ایران کا بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ ہم امام حسن علیہ السلام کی دعوت کرنے لگے ہیں، شہر کے اندر جتنے لوگ ہیں سب اپنی بساط کے مطابق ان کے لیے تحفے تیار کریں۔ اعلان ہوتے ہوتے سنتے سنتے ایک موچی تک اعلان چلا جاتا ہے۔ وہ موچی بھی عاشق امام حسن ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم تو بس جوتے گانٹنے والے لوگ ہیں۔ پھر سوچتے ہیں امام حسن جوتا تو پہنتے ہی ہوں گے، اب کیا کرتے ہیں، چمڑا لیتے ہیں، اچھی طرح اس کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اس کو خوشبو لگاتے ہیں اور لگا کر جوتا گانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہر ٹانکے پر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ یہ قبول ہو جائے، اللہ یہ جوتا فاطمہ کے لال کے حضور قبول ہو جائے۔ ساری رات میں بیٹھ کر جوتا تیار کرتے ہیں۔ باس بیٹھی بی بی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے ان کی کہ میرا میاں کتنی محبت سے جوتا تیار کر رہا ہے امام حسن علیہ السلام کے لیے۔ وہ کیا کرتی ہیں، جب میاں اس جوتے کو صبح بند کرتا ہے لے کر باہر نکلنے لگتا ہے تو بی بی ان کے پیچھے سے دعا کیا کرتی ہے، روضہ رسول کی طرف منہ کر کے، اے بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ، ہمارے پاس اور کچھ نہیں، ہم غریب ہیں، ہم نے آپ کے لال کے لیے ایک جوتا تیار کیا ہے، کاش کہ اگر آپ اس کو قبول کر لیں تو امام حسن کی بارگاہ میں بھی قبول ہو جائے گا۔ اتنی بات بیوی کرتی ہے تو خامد نے جوتا جو ہے وہ اس طرح اپنے ساتھ لگایا ہوتا ہے، ابھی دہلیز پار کرنے لگتا ہے تو کیا کہتا ہے، کہتا ہے یہ جوتا تو میرے سر سے نیچے ہے، اس جوتے کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے
کہتا ہے اس کی نسبت اب حضرت امام حسن کے ذات ہو گئی ہے، اس کو میں نیچے کا مقام نہیں دوں گا، اپنے سر پر رکھوں گا۔ جس وقت وہ لے کر نکلتا ہے باہر تو اللہ کی قدرت، شہنشاہ ایران نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے ایک تھال ہیرے جواہرات کا بھر کر رکھا ہوتا ہے، ایسے ایسے ہیرے جواہرات جس میں سمجھ لے کہ اربہار روپیہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا جب وہ موچی نکلتا ہے وہاں سے، سب لوگ اپنے اپنے تحائف پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بادشاہ امام حسن علیہ السلام کے سامنے وہ ہیرے جواہرات کا تھال لا کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے میری اتنی عزت کی اور اتنی محبت میرے ساتھ بانٹی۔ اتنے میں جب وہ موچی اندر آتا ہے تو امام حسن علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں کہ تم پہلے میرے پاس آؤ۔ وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں غریب ہوں، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، میں کیسے آگے جاؤں؟ آپ نے فرمایا دکھاؤ مجھے تم نے میرے لیے کیا بنایا ہے۔ جب وہ جوتا آگے کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام، جب پہنتے ہیں ان کو پورا نہیں آتا، لیکن آپ فرماتے ہیں تیری محبت اتنی زیادہ ہے کہ میں اس کو قبول کر لوں گا، میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا۔ اب تو ایسا کر کہ اب تو نے سیدوں کو تحفہ پیش کیا، اب تیرا بھی تو حق بنتا ہے کچھ لینے کا۔ انہوں نے کہا یا حضرت آپ جو بھی عطا کرے میں لے لوں گا۔ پھر فرمایا کہ سوچ تجھے سید کیا دے سکتے ہیں۔ موچی کیا کہتا ہے یا حضرت پھر اتنا عطا کر دیں کہ پھر آج کے بعد کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ آپ اسی وقت وہ ہیروں کا تھال جو شہنشاہ ایران نے آپ کو دیا ہوتا ہے، آپ وہ اس موچی کے پاس رکھ دیتے ہیں اور کیا شاہ فرماتے ہیں یہ لے، یہ تیرا ہے۔ اب وہ تمام درباری اور شہنشاہ ایران اور موچی حیرانگی کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ میں ابھی آیا تھا تو میں ایک سمجھ لیں کہ بالکل میں روڈ پتی تھا، اور اب میں کیا ہوں؟ اتنا کچھ انہوں نے مجھے دے دیا۔ کسی نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے ان کو اتنا کچھ کیوں عطا کیا؟ تو امام حسن کیا شاہ فرماتے ہیں، کہتے نالین دا مل میں نہیں پلایا، او دی نیت دی قیمت لائی، نالین دا مل میں نہیں لایا، اے دی نیت دی قیمت لائی، اینے سجدہ کیتا رب سونے نو، اے دی ادا پسند مینوں آئی، دل چاہندا اج میں لکھ دیواں او اینو ملک عدن دی شئی، کہ فرمایا اس کی نیت کا میں نے مل لگایا ہے، اس کے نلین کا مل نہیں لگایا، اس کی قیمت نہیں لگائی، کیونکہ نیت بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ اس شخص کے دل کے اندر حضرت امام حسن کا اس قدر ادب تھا کہ وہ ساری رات جوتا ہی بناتا رہا، وہ لیٹا نہیں کہ میرے گھر کے اندر امام حسن کے نام کا جوتا موجود ہے۔ تو فرمایا جب امام حسن علیہ السلام نے وہ ہیروں کا تھال اس کو پیش کر دیا، وہ بندہ اس قدر امیر ایک لمحے کے اندر، یہ ان کی رحمت ہے نا، وہ جس کو چاہیں ایک لمحے میں نواز دیں۔ تو فرمایا کہ یا حضرت میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آپ نے فرمایا ابھی تو اور بھی کچھ رہتا ہے۔ انہوں نے کہا یا حضرت اب اور کیا؟ فرمایا تیرے خاندان کے وہ 70 بندے جن کے لیے دوزخ لکھ دی گئی ہوگی، جا روز قیامت میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ سیدوں کا یہ لال امام حسن علیہ السلام خود ان بندوں کو بخشوا کر جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ اب وہ بندہ نہال ہو جاتا ہے خوشی کے ساتھ کہ یہ حضرت امام حسن نے مجھے کیا کچھ عطا کر دیا، اور فرمایا اب جا کر اپنی بیوی کو میرا سلام پیش کرنا۔ انہوں نے کہا کہ جوتا تو میں نے بنایا ہے، تو آپ اب میری بیوی کو یہ سلام کیوں بھیجتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم، تم جتنی دیر تک جوتا بناتے رہے وہ محمد و آل محمد اصحاب محمد پر درود پاک پڑھتی رہی ہے، وہ سوئی نہیں۔ فرمایا حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک روز حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا وجر کریم کے پاس روم کا ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا حضرت یہ 3 سوالات ہیں، اس کے جواب دیں۔ آپ نے فرمایا پرچی کھولنے کی ضرورت نہیں، یہ اتنے چھوٹے سوال ہیں، جاؤ وہ فلاں گلی میں میری جوڑی کھیل رہی ہوگی، اس سے جا کر اس کا جواب لے لو۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ پڑھنے کے بغیر ہی انہوں نے کہہ دیا، اور وہ بھی چھوٹے بچوں کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کر ان سے لے لو۔ اور آپ جب ان کے امام حسن علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں پرچی کھولنے کی ضرورت نہیں، کہ شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، جا ضعیف ڈھونڈ کر لا شباب لیتا جا۔ فرمایا میں غلام زادہ نہیں، امام زادہ ہوں، ہمارا باپ علم کا دروازہ ہے،
تو یہی پوچھنے آیا ہے کہ عرش مومن سے کتنا دور ہے؟ اب وہ بندہ حیران ہو رہا ہے. فرمایا عرش بہت نزدیک ہے مومن کے. مظلوم کی آہ ایک منٹ میں وہاں چلی جاتی ہے اور مومن کی نگاہ وہاں تک چلی جاتی ہے. اور فرمایا حق اور باطل کے اندر کیا فرق ہے؟ تو یہی پوچھنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا جی. فرمایا حق اور باطل کے اندر 4 انگلیوں کا فرق ہے. انہوں نے کہا وہ کیا 4 انگلیاں کیا؟ فرمایا جو آنکھ سے دیکھے وہ حق ہے اور جو صرف کان سے سنا جائے وہ باطل ہے، اور آنکھ اور کان کے اندر صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. فرمایا یہی پوچھنے آیا تھا نا کہ صرف یہ جو ہے 4 انگلیوں کا فاصلہ بس. تو فرمایا وہ بندہ وہاں سے جب آتا ہے حضرت علی کے پاس تو کہتا ہے یا حضرت آپ کے بچوں کے پاس اتنا علم. آپ نے فرمایا نہ ان کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، یہ نبی کے لعاب دہن کی برکتیں ہیں. یہ نبی کے لعاب دہن کی برکتیں ہیں کہ میرے بچے زمین پر کھڑے ہو کر عرش کے نظارے کرتے ہیں. کیا کہا تھا شاعر نے؟ حسنین الگ نالین الگ آتکلے فرق دوہاند، نالین رسول دے قدماں وچ حسنین دا شان اتاند، چمے جوڑے عرش تے 10 حاکم او سوار کتھے کندیاند. کہ کیا کہا حاکم صاحب نے؟ انہوں نے کہا جی کہ سرکار کے قدموں کے اندر نلین ہے، اس نے جا کر عرش کو چوم لیا ہے، تو جنہوں نے کندھوں پر سواریاں کی ان کا کیا عالم ہے، ان کی پرواز کہاں تک ہے. قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے پیارے شاعر پیدا کیے کہ جنہوں نے الفاظوں کو موتیوں کی طرح پرو دیا. 1000 سلام ہو جناب حاکم کی والدہ پر جنہوں نے ایسا بیٹا پیدا کیا. تو کیا شاہ فرمایا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سبحان اللہ کہ ان کا سلسلہ، فرمایا امام حسن علیہ السلام کے دشمن بھی بہت تھے. 5 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا. آپ ہر بار درود پڑھتے تھے اور زہر کا اثر ختم ہو جاتا تھا. ایک روز رات کو آپ سوئے ہیں اور اکثر آپ ڈسپوزیبل سرائیاں جو ہوتی تھیں، پہلے سرائیاں چلتی تھیں، اس کا آپ پانی پیا کرتے تھے، یعنی وہ سیل ہوئی ہوتی تھی اوپر سے. اللہ کی قدرت کہ جو اللہ کو منظور تھا، جس شخص نے آپ کو زہر دیا وہ انہوں نے سیل کے اوپر سے اس کو چھان کر اس کے اندر ڈال دیا. اور ایک روایت میں پڑھا گیا کہ وہ الماس پتھر تھا جس کو پیسا گیا تھا اور بالکل باریک کر کے کپڑے کے اندر سے چھان کے سراہی کی سیل کھولے بغیر اس کو اندر ڈال دیا گیا. حضرت امام حسن علیہ السلام نے رات کے وقت پانی طلب کیا اور آپ نے جب وہ سیل کھولی، آپ کو پتہ تھا سیل ہے، اور آپ نے وہ جب پانی نوش کیا تو پہلے ہی گھونٹ کے اندر آپ کے جگر کے 70 ٹکڑے ہو گئے اور آپ کا تمام رنگ سبز ہو گیا. اور اللہ کی قدرت کہ جنت کے اندر بھی آپ کا رنگ جو محل کا رنگ ہوگا وہ سبز ہوگا. تو آپ کا تمام جسم جو ہے وہ سبز ہو گیا، کیونکہ ویسے بھی آپ سبز رنگ کو بڑا لائک کرتے تھے. آپ کے جب بھی اوپر سے کپڑے آئے ہیں سبز کلر کے آئے ہیں. تو کیا شاہ فرمایا اسی وقت آپ کو خون کی وامٹنگ ہوئی، اور کچھ خون جو ہے وہ وامٹنگ کے ذریعے آ گیا اور کچھ خون جو ہے وہ پیشاب کے رستے جگر کے ٹکڑے بریک بریک ہو کر نکل گئے. چیخو پکار پڑ گئی. حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ نے آ کر اپنے بھائی کو اپنی باہوں میں تھاما اور پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا پیا ہے، مجھے دکھائیں میں پی کر دیکھوں اس میں کیا ہے. تو آپ نے ہاتھ مارا اور سراہی جب زمین پر گری تو زمین پھٹ گئی اور اس کے اندر سے پانی نکل آیا. اتنا زبردست زہر تھا. تو فرمایا کہ حسین میں جانتا ہوں مجھے کس نے زہر دیا ہے، میں جانتا ہوں وہ بدبخت کون ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی دوزخی ہو جائے. ہم جنت بانٹنے والے لوگ ہیں، ہم قاتلوں کو شربت پلانے والے لوگ ہیں. حسین آپ کسی سے میرا بدلہ مت لینا، کسی پر کوئی گمان مت کرنا، یہ حسن کی تمہیں وصیت ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام ایک پیاری شخصیت جن کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوش پر سواریاں کروائیں، ان کے بدن کو چوما سونگا. صحابہ کرام نے پوچھا یا حضرت آپ اپنے بچوں کو سونگتے کیوں ہیں؟ ہم تو اپنے بچوں کو بس چومتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم یہ ریحانت الرسول ہے، رسول کے پھول ہیں، جنت کے پھول ہیں، ان کے اندر سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور فرمایا ان کی والدہ کے بطن سے طوبہ درخت کی خوشبو آتی ہے.
طوبہ درخت وہ درخت ہے جس کی شاخیں تمام جنتیوں کے گھر ہوں گی، اور اولین جو شاخیں ہوں گی اس کی جو لٹکی ہوئی ہوں گی وہ نبیوں کے گھر میں ہوں گی۔ وہ جنت کا گھر ہی نہیں ہوگا جس کے اندر طوبہ کی شاخ نہیں ہوگی۔ اور وہ طوبہ درخت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے بدن سے جو خوشبو آتی تھی وہی خوشبو اس طوبہ درخت کے اندر ہے۔ کوئی کیا جانے ان کے مراتب کو، ان پاکیزہ ہستیوں کو۔ ضروری نہیں کہ جو بندہ جو فرقہ کہہ کہ شیعہ نے علی جی وہ بہت آگے چلے گیا، نہیں، اہل سنت کو بھی بڑا پیار ہے ریحانت الرسول کے ساتھ، صفت پیغمبر کے ساتھ، علی کی اولاد کے ساتھ۔ علی پر کسی کا اجارہ تو نہیں ہے، علی صرف تمہارا تو نہیں ہے، علی اہل سنت کا بھی ہے، علی تو سب کا ہی ہے۔ ہاں پڑھیں، اسٹڈی کریں، ان ہستیوں کو جانیں، دیکھیں آپ جو ان کے نام پڑھتے جائیں گے، ان کی فضائل، ان کے شمائل پڑھتے جائیں گے، آپ کو ان کے ساتھ عشق ہو جائے گا۔ محبت کی میں بات نہیں کرتی، محبت تو کسی بھی بندے کے ساتھ ہو سکتی ہے آپ کو، ہاں جی، عشق ہو جائے گا آپ کو ان ہستیوں کے ساتھ۔ آپ ان ہستیوں کے بغیر رہ نہیں سکیں گے، اگر آپ میرا وجدان پوچھے تو آپ ان ہستیوں کے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کہیں گے بس ان ہستیوں کا ذکر ہو، صحابہ اکرام کا ذکر ہو، اہل بیت کا ذکر ہو، اولیاء اکرام کا ذکر ہو، رب کی ذات کا، نبی کی شانوں کا بیان ہو۔ خدا را اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنی اولادوں کو ان کی فضیلتیں بتائیں، ان کی زندگیاں بتائیں، ان کے حوصلے بتائیں، ان کی شہادتیں بتائیں، ان کے صبر بتائیں، کس طرح وہ روزے رکھ کر 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، اور والدہ جو چیز آتی ہے وہ سب اٹھا کر سائل کو دے دیتی ہیں۔ اور کیا تھا؟ صرف ایک جو کی روٹی، لیکن فرق اتنا تھا وہ فاطمہ کے ہاتھوں کی پکی ہوئی تھی۔ یا محمد مصطفیٰ بس اتنا بتا، کون سے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ تو زہرا؟ وہ کون سے ایسے سجدے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے کیے جس کا صلہ اپنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاطمہ تو زہرا دے دی؟ تو یہ بات یاد رکھے بیٹے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان ہستیوں کے ساتھ منسوب ہیں۔ ابھی تو یہ ایک آدھے گھنٹے کی تقریر میں یا 1 گھنٹے کی تقریر میں ہم آپ کو کیا بتا سکتے ہیں؟ ابھی تو اندر بہت کچھ ہے بتانے کے لیے۔ انشاءاللہ آپ جیسے جیسے یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ دے گا، اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے ساتھ محبت میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول کرے، پہلے امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہو، اور پھر اللہ کے رستے میں، اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو کر مقبول ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین طہ یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، جو کچھ یہ کوشش ہم نے کی اپنے بارگاہ الہی میں اس کو منظور اور قبول فرما، اور صدقہ آل علی کا، صدقہ اہل بیت کا، آقا علیہ السلام کی رضامندی ہمیں عطا فرما، ہمارے ملک کو ہر قسم کے وائرس سے محفوظ فرما میرے مالک۔ آنے والے دنوں میں ہم سب پر اپنی بہتری عطا فرما، اور اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر عافیت عطا فرما، اور مرتے ہوئے کلمہ نصیب کر بڑھک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الکریم الامین طہ یاسین مولا صلی۔